क्या शादी के लिए मोहब्बत में पड़ना ज़रूरी है? हम कैसे समझेंगे कि कौन सा शख्स हमारे लिए दुरुस्त है? सबसे पहले तो खुद को समझना जरूरी है। जैसे हम अक्सर लोगों से कहते हैं, क्या तुम खुद से शादी करोगे? यही तो सवाल है। मुझे किसी से मोहब्बत है और हम शादी का इरादा रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ बुरी आदतें हैं। वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा या हो जाएगी? अगर किसी का माजी बुरी आदतों से भरा हुआ हो तो शादी ऐसे शख्स को ठीक नहीं कर सकती। ये कोई सोच नहीं होता कि जैसे ही शादी हुई माशाल्लाह बंदा साले बन जाए। आपसे डेटिंग या शादी के मुतालिक सबसे अजीब और दिलचस्प सवाल क्या पूछा गया? मतलब वाह। अस्सलाम वालेकुम शेख यासिर बिरजास, वालेकुम अस्सलाम हमारी दावत रहमतुल्लाह कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। हम आज शादी से मुतालिक चंद सवालात करना चाहते हैं। बिल्कुल जरूर। हमें उम्मीद है हमारे सवालात आपके पसीने छुड़ा देंगे। बिस्मिल्लाह, मैं तैयार हूँ, पूछिए। ठीक है, तो इस्लाम में डेटिंग मना है, ये तो हमें पता है, लेकिन आमतौर पर लोग पूछते हैं कि मैं किसी को मज़ीद कैसे जान सकता हूँ। मुझे तो कोई और तरीका ही नहीं सुझाई देता। और वैसे भी कौन गारंटी दे सकता है कि जो शख्स किसी ने तजवीज़ किया है वही मेरे लिए सबसे मौजू होगा। मेरा ख्याल है कि डेटिंग के बारे में सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है कि ये आपको सही इंतखाब या कामयाब शादी तक ले जाएगी। यहाँ अमेरिका में कम से कम अमेरिका में लोग डेटिंग को तलाक की प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि डेटिंग ये गारंटी नहीं देती कि आप ऐसा शख्स चुन लें जो देर पर ताल्लुक निभा सके, यानी जो आपके साथ लंबे वक्त तक चले। और अब तो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये ज़्यादातर पैसे बनाने का जरिया है। डेटिंग और इसके कल्चर से मुतालिक बहुत सी वेबसाइट्स हैं और ऐसी ही दीगर भी, इसकी खूब प्रमोशन होती है। लेकिन इससे ये हरगिज़ लाजिम नहीं कि आपको कोई ऐसा मिले जो शादी के लिए मौजू हो, वरना अगर अमेरिका में डेटिंग वाकई कामयाब होती तो फिर हम आज भी लोगों की शादी और शादी कायम रखने में इतनी मुश्किलात क्यों देख रहे होते? क्योंकि यहाँ शादी की शरह बहुत कम और तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से डेटिंग कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही शरीक हयात ही मिलेगा। तो फिर किसी को ढूंढने का दुरुस्त तरीका क्या है? सच पूछें तो अब चाहे हम जितना भी जोर लगा लें, सबसे बेहतर तरीका अब भी जुबानी सिफारिश है। ऐसे लोग जो किसी को जानते हों और आपको उससे मिलवा दें और आप दोनों को आपस में जोड़ दें। फिर जब वो किसी के बारे में जान लेते हैं तो फिर रस्मी मुलाकातें, सवालात और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दूसरे से गुफ्तगू और समझने का अमल शुरू होता है, और इस तरीके से हम वो शख्स ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए शादी के लिहाज से मौजू हो। आपसे डेटिंग या शादी के मुतालिक सबसे अजीब और दिलचस्प सवाल क्या पूछा गया? मेरा मतलब वाह, लोग बहुत सी चीज़ें तलाश करते हैं। सबसे नुमाया बात जो लोग पूछते हैं वो ये है कि उन्हें एक मुकम्मल इंसान चाहिए। तो जब वो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं, किसी को ढूंढने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं कहता हूँ ज़रूर। तो मैं अक्सर लोगों से मजाक में कहता हूँ, जब वो आकर पूछते हैं कि आप बीवी या लड़की की तलाश में मेरी मदद कर सकते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा कैसी लड़की चाहिए? तो वो शख्स मुझे एक लंबी फहरिस्त दे देता है, बकौल उनके इंतहाई खूबसूरत हो, दीनदार हो, ऐसी हो वैसी हो, यानी वो ख्वाहिशात की एक परफेक्ट लिस्ट गिनवा देते हैं। फिर वो पूछते हैं आपका क्या ख्याल है, बताइए। मैं कहता हूँ शानदार, अगर आपको ऐसे मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा, मैं खुद उससे शादी करना चाहूँगा। क्योंकि ऐसी हकीकत में तो नहीं होती। देखिए, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। आपको कोई इंसान मिल सकता है जिसका खानदान ज़बरदस्त हो, मगर बदकिस्मती से इनफरादी शख्स की हैसियत से शायद वो आपके लिए मौजू ना हो। कोई इखलाक के लिहाज से माशाल्लाह बेहतरीन हो सकता है, उनके आदाब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तालीम या मुआशी हालात के लिहाज से वो आपके लिए मुनासिब ना हो। तो कोई भी कामिल नहीं होता। बदकिस्मती से लोग एक खुशफहमी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें वो कामिल शख्स मिल जाए, वो हम ख्याल साथी, तो उनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, जिसका मतलब ये है कि यकीनन हमने इंसान को मशक्क़त में रहने वाला पैदा किया है। और शादी भी अगर देखा जाए तो दरअसल उन आजमाइशों का एक हिस्सा है। अब इसे खूबसूरत बनाना है या बदसूरत, ये आप पर मुनहसर है। तो हाँ, जब लोग सवाल करते हैं तो वो गैर हकीकी सवालात करते हैं और शरीक हयात के लिए गैर हकीकी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। देखें, लोग सवाल करते हैं, अक्सर वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जिसे मैं मिसाली नमूना कहता हूँ, या आप कह सकते हैं सबसे मौजू मिसाल। मैं कहता हूँ कि अगर ढूंढना है तो किसी कामिल इंसान को नहीं, बल्कि सही इंसान को ढूंढो। और फ़र्क ये है कि जब बात परफेक्शन की होती है, ये तजरीदी है, ये नज़रियाती है। आप इसे कागज़ पर पाते हैं, जैसे उनकी तालीम का मयार, उनकी उम्र, उनका विजन, उनकी शख्सियत, ये सब कागज़ पर खूबसूरत लगता है। लेकिन जब बात आती है हकीकत में साथ रहने और साथ होने की, तो ये मुख्तलिफ कहानी है। लिहाजा इसलिए कामिल शख्स को मत ढूंढो, सही शख्स को ढूंढो, क्योंकि सही शख्स ही आपके लिए परफेक्ट इंसान बन जाएगा। तो फिर आप कैसे जान सकते हैं कि सही शख्स कौन है? सबसे पहले तो खुद को समझना ज़रूरी है। जैसे हम अक्सर लोगों से कहते हैं, क्या तुम खुद से शादी करोगे?
یہی تو سوال ہے. خود سے. یعنی اگر آپ اپنے مخالف جنس کو اپنے جیسا تصور کر سکیں تو کیا آپ اس شخص سے شادی کریں گے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے، آپ اپنے بارے میں یقین نہیں رکھتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں پوچھتا ہوں آپ کس خوبی کی تلاش میں ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مذہبی شخص چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کتنے مذہبی ہیں؟ کسی ایسے شخص سے شادی کریں گے جو آپ سے کم مذہبی ہو یا اس سے جو آپ سے زیادہ مذہبی ہو؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں زیادہ مذہبی کی تلاش میں ہوں. میں کہتا ہوں کیوں؟ میں چاہتا ہوں مجھے بہتر مسلمان بنانے میں مدد کرے، مجھے بہتر شخص بنائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس لیول پر ہیں اور آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو آپ سے بہتر ہو، تو یہ شخص جو آپ سے بہتر ہے وہ کس کو تلاش کر رہا ہوگا؟ وہ بھی کسی ایسے کی تلاش میں ہوگا جو اس سے بہتر ہو. تو اس طرح آپ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اس کی تلاش میں ہیں جو آپ سے بہتر ہو اور آپ کو قبول بھی کرے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو تقریباً آپ کے جیسا ہو، کوئی ایسا جو آپ جتنا معیار رکھتا ہو، تو آپ دونوں مل کر آگے بڑھیں. اگر آپ ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو اس لیول پر ہو تو پہلے خود پر کام کریں تاکہ آپ یہاں تک پہنچ سکیں، اور جو سیم لیول پر ہو اسے متوجہ کر سکیں. یہی بات دیگر معاملات پر بھی لاگو ہوتی ہے، جیسے کہ تعلیم یا پھر بات خاندان کی ہو اور معاشی سماجی حیثیت کی ہو. یعنی ایسے ساتھی کی تلاش کریں جو آپ کے برابر ہو، وہی شخص آپ کے لیے صحیح شخص ثابت ہوگا. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان معاملات میں ہم آہنگ ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، تاکہ توقعات کے فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کم سے کم ہوں. کیا شادی کے لیے محبت میں پڑھنا ضروری ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے محبت کو کیسے بیان کرتے ہیں. اگر محبت کو ویسے بیان کرتے ہیں جیسے ٹی وی پر دکھاتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ جو اداکار اور اداکارائیں ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی محبت بھری زندگی ٹی وی جیسی ہی پرفیکٹ ہو. لیکن امریکہ میں ہمارے ہاں جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کی مثال لے لیں، وہ بار بار شادی کرتے ہیں، بار بار طلاق دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں، کبھی تو شادی بھی نہیں کرتے، بس یوں ہی رہتے ہیں. تو چاہے وہ آپ کو ٹی وی پر جتنی مرضی محبت کی حسین کہانی ہی کیوں نہ دکھائے، لیکن ان کی اصل زندگی بدقسمتی سے اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. تو چنانچہ پھر محبت کا مطلب کیا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی رشتے کی کامیابی کے لیے محبت ایک بہت ہی ضروری عنصر ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ساتھ ہی محبت اللہ تعالیٰ سورہ الروم میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی. کیوں؟ تاکہ تم ان کے ساتھ سکون اور اطمینان پا سکو. اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت، الفت اور شفقت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں سکون اور امن کی ضمانت دیتا ہوں جو کہ ہر کوئی رشتے میں تلاش کرتا ہے. اگر تم مجھے محبت اور رحمت دو، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت میں زندگی گزارو، تو محبت کامیاب رشتے کا ایک خاص جزو ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ محبت ہے کیا؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو محبت کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے. محبت ایک سپیکٹرم ہے، اور رشتے میں محبت اپنی شکل تبدیل کرتی رہتی ہے. کبھی آپ کسی سے کسی خاص وجہ سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے اور رشتے میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے والدین ہیں وغیرہ وغیرہ. بدقسمتی سے بہت سے لوگ محبت کو صرف ایک جذباتی احساس سمجھتے ہیں، یعنی ایک احساس جو میرے دل میں ہو، اور اگر مجھ میں وہ احساس ہے تو ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر نہیں تو سب ختم، یعنی رشتہ ہی ختم ہو جانا چاہیے. مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو محبت پر نہیں چلتے، وہ تو رحم پر قائم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا. فقالوا وهل كل البيوت تبني على المحبة. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ سارے گھر محبت پر قائم ہیں؟ کیا سارے رشتے صرف محبت سے بنتے ہیں؟ ہاں، اکثر اوقات ہمارے درمیان وہ پیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے شفقت ہوتی ہے، کچھ اور اقدار ہوتی ہیں، اور اسی لیے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر شادی کرتے ہیں. لیکن کبھی انسان شادی تو کر لیتا ہے مگر جانتا نہیں کہ وہ اس شخص سے محبت کرے گا یا نہیں. لیکن سبحان اللہ، اس کے اخلاق اور رویے کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے ایک رشتہ ہے جس پر میں غور کر رہا ہوں، یہ شخص کچھ شرائط پر پورا اترتا ہے، کچھ پر نہیں. دل کا ایک حصہ کہتا ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو شاید بعد میں پچھتاوا ہوگا، دوسرا حصہ کہتا ہے اگر شادی کر لی تو شاید بعد میں پچھتاوا ہوگا. یعنی یہ کہ میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں. تو ایسے میں کیسے فیصلہ کریں کہ شادی کرنی ہے یا نہیں؟ کتنے فیصد شرائط پوری ہوں تو شادی کر لینا چاہیے؟ ہاں، یہ تو مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کا کوئی مخصوص فیصد نہیں ہے، مگر جیسا کہ میں نے کہا یہ حالات پر منحصر ہوتا ہے. آپ شریک حیات میں تلاش کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ہم نے نبی کریم کی حدیث سے سیکھی ہے. ایک بار نبی کریم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے جابر، اتنی جلدی کس لیے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے میں نکاح کر کے آیا تھا، اب میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے جلدی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس سے نکاح کیا ہے، اپنی طرح کسی کنواری لڑکی سے یا کسی بیوہ سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیوہ عورت سے۔ نبی نے فرمایا اپنی جیسی کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری 7 بہنیں ہیں اور میں اکلوتا بھائی ہوں، سوچا سمجھدار عورت سے نکاح کروں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، نہ کہ اس سے جس کی مجھے دیکھ بھال کرنی پڑے۔ یہ سن کر نبی کریم نے ان کے انتخاب کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعا کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت جابر کے لیے سب سے بہترین رشتہ تو وہی ہوتا جو اس کی عمر کا ہو اور دونوں زندگی کا تجربہ ساتھ حاصل کرتے، لیکن ان کے حالات نے انہیں مجبور کیا وہ کسی تجربہ کار خاتون سے شادی کریں جو ان کی بہنوں کی دیکھ بھال میں ان کا ہاتھ بٹا سکے، تو ان کے لیے وہی فیصلہ درست تھا۔ اب یہ کہنا کہ 50%، 30% یا 20% یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کسی کے حالات منفرد ہوتے ہیں، کسی کے لیے مالی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے لیے خاندانی یا ثقافتی پس منظر اہم ہوتا ہے، رائٹ؟ سب کچھ پرفیکٹ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری ثقافت سے تعلق نہیں رکھتی، کسی اور ثقافت سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض کے لیے یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مجموعی معیار میں صرف 10% معاملہ ہوتا ہے، لیکن اکثر وہ 10% ان کے لیے باقی 90% سے زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ملاقات ہو گئی، مگر مجھے نہیں پتا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ کیا مجھے پہلی نظر میں محبت نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ مجھے منفی احساس نہیں ہوا، مگر مجھے کوئی خاص مثبت بھی نہیں لگا، اب کیا کروں؟ یہ ہمارے دور کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، اور صاف بات کریں تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان ایسی چیزوں سے نبرد آزما ہیں جو کہ پچھلی نسلوں کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، جسے ہم کثرت کی ثقافت کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر طرف بے شمار آپشنز موجود ہیں، اور جتنے زیادہ آپشنز ہوں اتنا ہی کم امکان ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فیصلے سے مطمئن ہوں، اسی لیے لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہی جوا کھیلنے والی سوچ آ جاتی ہے، شاید تھوڑا اور انتظار کر لوں، شاید اگلا بہتر ہو، شاید یہ شاید وہ، تو جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اتنا ہی کم اطمینان حاصل ہوگا اور اتنا ہی فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں بات یہ نہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ایک ذہنی سکون محسوس ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو مجھے ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ پتہ نہیں، شاید ابھی نہیں، مگر میرا مطلب ہے یہ ایک جاری عمل ہے، میں ابھی اتنا جانتا نہیں، لیکن ممکن ہے رشتہ آگے چل کر مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ تو ہاں، یہ بات نہیں کہ اس سے محبت ہو جائے، دیوانگی کی حد تک کی محبت، یہ سوچ کی بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، اور یہ اطمینان ہونا کہ وہ ایک دن میری اولاد کی ماں بنے گی، یا وہ میرا شوہر یا پھر میرے بچوں کا باپ ہوگا۔ اگر آپ اس سطح کے سکون تک پہنچ جائیں تو مشورہ ہے کہ آگے بڑھ جائیں۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے کی ملاقات میں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ تو جب ایک جوان مرد ایک جوان عورت آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح کے لیے اس تعلق کو مزید جانچنا چاہتے ہیں، انہیں کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ 2 دائرے ہوتے ہیں، بنیادی صفات ہوتی ہیں اور ثانوی یا ضمنی صفات ہوتی ہیں۔ تو بنیادی صفات کا ہم نے ذکر کر دیا، اب دین اور اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ فزوجوہ، یعنی جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی ذہنی صفات سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ان کا اپنے خالق اللہ سے رشتہ، اور اخلاق یعنی اللہ کی مخلوق سے ان کا رشتہ، ان کے آداب اور ان کے اخلاق، یعنی یہی 2 اہم ترین صفات ہیں، یہی بنیادی صفات بھی ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک دائرہ ہے، یعنی جب دین کی بات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، اپنے سے کسی بہتر کو مت دیکھیں، اپنے جیسے معیار کے انسان کو دیکھیں اور مل کر بہتر انسان بنیں۔ دیگر خصوصیات کی بات کریں تو ظاہر ہے آپ عمر کے لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی کا فیکٹر، حسب و نسب، ملازمت، تعلیم وغیرہ، یہ سب ذاتی ترجیحات پر مبنی ہوتے ہیں، ہر شخص انہیں مختلف ترتیب سے ترجیح دیتا ہے، یہ کسی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ان کی اس طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن سب سے اہم 2 چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ہے، وہ دین اور اخلاق ہے، اور یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے وہ ہے مزاج کی مطابقت، یعنی آپ کی شخصیات ایک جیسی ہیں یا نہیں، کیا آپ خود میں رہنے والے ہیں یا لوگوں میں گھلنے والے، لوگوں کے ساتھ رہنا پسند ہے یا نہیں، کیا آپ ایکٹیو ہیں، آپ کا طرز زندگی ایکٹیو ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو گھر پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنا زیادہ پسند ہے، یعنی شخصیت کے پہلو کو اچھی طرح پرکھیں، پھر ان کے ویژن کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ یعنی شادی آپ کے نزدیک کیسی ہونی چاہیے؟ بطور شوہر یا بیوی آپ اپنا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں آپ اپنے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کے بچے ہوں تو آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ کیا ہم دونوں ایک ہی سوچ رکھتے ہیں یا پھر مختلف راستوں پر چل رہے ہیں؟ ان سے مالی معاملات کے متعلق بھی سوال کریں کہ مثلاً ان کے
ان کے مالی اہداف کیا ہیں اصل میں؟ کیا وہ بجٹ بنانے پر یقین رکھتے ہیں یا پھر جتنا دل چاہے وہ خرچ کرنے کے قائل ہیں؟ بنیادی طور پر ان کے ویژن، شخصیت، اخلاق اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ مشکلات، آزمائشوں، غصے اور دیگر معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ایسے جوابات ملیں گے جو آپ کو مطمئن کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ملاقات کے دوران کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے، مثلاً یہ کہ تنہا ملاقات نہ ہو وغیرہ، اور دیگر اخلاقی رویے بھی مد نظر رہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شروع ہی سے ہی تعلق میں برکت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے کچھ نوجوان ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے مخالف جنس کے ساتھ اکیلے باہر جانا، ڈیٹنگ کرنا یا راتیں ساتھ گزارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جو شادی کے خواہش مند ہیں، حتیٰ کہ نکاح نہ ہو جائے، یعنی عقد مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع ہی سے خاندان کو شامل کریں۔ جیسے ہی کسی کی دلچسپی ہو کہہ دیں ٹھیک ہے میرے خاندان سے بات کریں، تاکہ وہ آ کر ان سے مل سکیں، بات کر سکیں۔ جب الحمدللہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جائے تو پھر وہ فون پر بات چیت کر سکتے ہیں یا کم از کم ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جان سکیں۔ اگر وہ باہر ملاقات کرنا چاہیں تو خاندان کا کوئی تیسرا فرد ساتھ ہونا چاہیے، اگر ممکن ہو تو یقیناً، تاکہ نکاح تک اکیلے نہ ہوں۔ جتنا ہو سکے اکیلے ہونے سے گریز کریں جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پہلے یہ کہنے سے پہلے یہ وہ ہے یا وہ ہے، یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، ہاں، لیکن شماریاتی طور پر یہ فیصلہ کرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ یہی ہے یا یہ وہی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اندر سے اس سے خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھنٹوں گھنٹوں تک سوالات کرتے ہیں، جسے ہم ذہنی جواز کہتے ہیں۔ اب آپ یہ صرف سوال کر رہے ہیں اور آپ کا دل اور دماغ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا دل آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے یا یہ اچھا خیال ہے۔ میں لوگوں سے مذاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب آپ کسی چیز کو دکان سے خریدنے جاتے ہیں، کیا آپ اسے جذباتی طور پر خریدتے ہیں یا عقل کی بنیاد پر؟ سب کہتے ہیں عقل کی بنیاد پر، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے یہ کیوں منتخب کیا؟ یہ نہیں، یہاں تک کہ ایک ٹماٹر بھی، کیونکہ آپ کو یہ پہلے پسند آیا۔ تو ہم ہمیشہ فیصلہ جذباتی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مجھے پسند تو آ گیا لیکن میں باقی سارا وقت خود کو جواز دینے میں گزار دیتا ہوں۔ اس لیے جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو رسید اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنا ذہن بدلیں تو آپ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے پہلی بار اس سے منتخب کیا تو وہ اچھا خیال تھا کیونکہ آپ کو پسند آیا، لیکن بعد میں جب آپ نے خود سے بات کی تو آپ کو پتہ چلا یہ بہت مہنگا ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے اس کی ضرورت ہے، پھر آپ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بات ریلیشن شپس کے بارے میں بھی ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کا دل کسی فیصلے پر لاک ہو جاتا ہے اور اب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر جواز دے رہے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 10 بار یا 20 بار بات کرتے ہیں یا 100 بار یا 1000 بار ملتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں۔ حقیقت میں زیادہ ملاقاتیں اور زیادہ لوگوں سے ملنا شماریاتی طور پر دراصل آپ کی کامیابیوں کے امکانات کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اتنا ہی آپ الجھن میں پڑیں گے اور آپ اس جوئے کے کھیل میں پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ سوچتے ہیں یہ لڑکا یا لڑکی پرفیکٹ ہے، یا شاید مجھے ایک بار کسی اور کو دیکھنا چاہیے، شاید یہ شاید وہ، اور پھر ہم سوچوں میں الجھ کر فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپشنز آپ کے سامنے ہوں گے اتنا کم امکان ہے کہ آپ صحیح یا اچھا فیصلہ کریں گے۔ تو اگر آپ کے جذبات ہاں کہیں لیکن آپ کی عقل کہے نہیں، یا اس کے برعکس؟ یہ ہمیں شاید اس نقطے تک لے آتا ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا۔ دراصل یہ ہمیں ایک بہت اہم نقطے تک لے آتا ہے جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب لوگ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو صحیح شخص کا انتخاب کریں، نہ کہ بہترین یا پرفیکٹ شخص کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے یا وہی لڑکی ہے، لیکن میرے حالات مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے، کیونکہ دیکھو آپ کی نوکری نہیں ہے، یا آپ کو اس کا ویزا حاصل کرنے میں مشکل ہوگی، یا یہ یا وہ، ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں دل سے مائل ہوں مجھے شخص پسند ہے، اس کا تعلق صحیح حالات سے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تمہارا دل تمہیں بتا رہا ہے یہی وہ لڑکا ہے اور یہی وہ لڑکی ہے، لیکن تمہارے تمام دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے، تو تمہیں اپنی عقل کی سننی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا خیال نہ ہو۔ ہاں تم اس سے محبت کر سکتے ہو، لیکن تمہارے حالات صحیح نہیں ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اپنے حالات کو اس طرح بدلنا ہوگا کہ یہ رشتہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اگر میری عقل مجھے بتا رہی ہے
کہ یہ اچھا خیال ہے لیکن میرا دل نہیں مان رہا، کیا مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ اب یہ پھر سے وہی اصول آ جاتا ہے، اگر تمہارے حالات صحیح ہیں تو اس رشتے کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اسے پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے دل میں اس کے لیے قبولیت اور رضا کا وہ درجہ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو امید ہے کہ ٹھیک حالات تمہارے لیے محبت کی آگ کو بھڑکائیں گے، اور یہ بنیادی طور پر وہ نقطہ ہے، یہ سب صحیح حالات پر منحصر ہے۔ میرا خاندان اسے قبول نہیں کر رہا جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل اس ممکنہ شریک حیات سے وابستہ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم خوش رہیں گے لیکن میں کسی کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اچھا خیال نہیں کہ تم خاندان کے خلاف جاؤ، آپ کو خاندان کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یا کم از کم انہیں اعتراض نہ ہو، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو آپ اور آپ کا شریک حیات ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، مگر وہ وقت آئے گا جب بدقسمتی سے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا، اور آپ کو اپنے خاندان کی مدد اور خاندان کی مداخلت کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی دعاؤں کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں۔ البتہ اگر خاندان کا معیار مجھے درکار معیار سے بالکل مختلف ہو تو بات ہے، مثلا الحمدللہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، میں ایک مذہبی شخص ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مذہبی ہو، کوئی ایسا شخص جو اسلام پر چلتا ہو کم از کم، تاکہ ہم دونوں اپنے ایمان اور دین میں ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ لیکن میرا خاندان، انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صرف امیر ہو، کوئی ایسا ہو جو ہمارے خاندان سے ہو، ہماری روایات سے، ہماری ثقافت سے۔ تو ہاں، یہ منحصر ہے، اگر وہ انتخاب جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تمہارے معیار سے بہت ہی مختلف ہے، دین اور اخلاق جو کہ ان کا ایمان اور ان کی پریکٹس، آداب اور اخلاق ہیں، تو اس صورت میں ہاں مجھے اپنے معیار پر قائم رہنا ہوگا، اور میں کہوں گا دیکھو سنو، اگر آپ مجھے اپنے لیے میرے معیار کے مطابق کسی کو نہیں لانے دے رہے ہو تو کسی نہ کسی وقت انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے لیے اچھا خیال ہے کہ وہ اپنے خاندان کی رضامندی اور دعاؤں کے بغیر شادی کرے، یہ ان کے رشتے سے برکت چھین لے گا۔ مجھے کسی سے محبت ہے اور ہم شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ بری عادتیں ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اس سے مستقبل میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مگر مجھے کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا سوائے اس کی بہتری کی دعا کرنے کے۔ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا یا ہو جائے گی؟ یعنی واقعی یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر کسی کا ماضی بری عادتوں سے بھرا ہوا ہو تو شادی ایسے شخص کو ٹھیک نہیں کرتی۔ یہ کوئی سوچ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی شادی ہوئی ماشاءاللہ بندہ صالح بن گیا، شادی سے باہر ہے تو دوبارہ غیر صالح ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی آ کر آپ سے وعدہ کرے، دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب میں اسے چھٹکارا پا چکا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی ہے، مثلا یہ ایک بری عادت ہے، لڑکی کو سگریٹ نوشی کرنے والا پسند نہیں، اور اسے فکر ہے کہ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو وہ یہ عادت چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، فکر مت کرو، میں واقعی کوشش کر رہا ہوں، میں سگریٹ نوشی یا ویپنگ چھوڑ دوں گا اور ایسا ویسا وغیرہ، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ بعض معاشروں میں یہ ایک ثقافتی چیز ہے، تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور اگر وہ کہیں بھی جائیں تو اس کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اسی ثقافت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ شادی کے بعد لوگ اپنی عادات بدل دیں گے اور یہ سب عادتیں چھوڑ دیں گے، لیکن اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو شخص اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ شادی کے بعد بری عادتیں اختیار کر لے، تو پھر کیا مجھے اس شخص کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ پھر سے اس عادت پر منحصر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ حرام ہو سکتی ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ نہیں، اگر وہ شخص اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، انفرادی طور پر میں نہیں جانتا کہ وہ شادی کے بعد آپ کے ساتھ کیسے مخلص رہے گا، یعنی وہ آپ کے لیے اسے چھوڑ دے گا، تو یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آخر اس کی عادت کیا ہے اور وہ کس حد تک اس میں ملوث ہے۔ لیکن عموماً یہ خراب ثابت ہوتا ہے، یعنی عام طور پر وہ نہیں چھوڑتے، ایسا کہ عام طور پر لوگوں کے لیے عادات ترک کرنا مشکل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عادتیں ختم نہیں ہوتی، بس انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر یہ بری عادت اپناتے ہیں تو اس سے آپ کو بچنے کے لیے آپ کو کچھ مختلف کرنا ہوگا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نئی عادت کا وزن پرانی عادت کو دبا دیتا ہے، لیکن اگر آپ نئی عادت کو چھوڑ دیں تو بری عادت دوبارہ باہر آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ انسان واقعی اس تبدیلی کے لیے مخلص ہے، چاہے وہ آپ سے شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ تو شیخ یاسر برجاس کی شادی کیسے ہوئی؟ کیا آپ ہمیں اپنے پروسیس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دلچسپ ہے یہ، میری شادی 26 سال پہلے ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، اور حقیقت میں یہ بہت ہی سادہ طریقے سے ہوئی، یعنی ان وقتوں میں، ان دنوں میں بہت سادگی تھی۔ میں اس وقت یورپ میں کام کر رہا تھا، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا امی مجھے واپس آنا ہے اور مجھے بیوی ڈھونڈنی ہے، کہ آپ اس میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ بولی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تم واپس آ جاؤ، میں ڈھونڈ دوں گی۔ ہاں، دراصل وہ اس وقت جارڈن میں تھی،
میں تب یورپ میں تھا، بوسنیا میں تھا، میں اس وقت وہاں کام کر رہا تھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شادی کرنے کے لیے واپس آنا ہے۔ انہوں نے کہا جب تم واپس آؤ گے انشاءاللہ میں لڑکی دیکھ کر رکھوں گی، تو ٹھیک ہے بسم اللہ۔ تو جب میں واپس آیا میری والدہ نے میرے لیے 3 لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، اور ہم نے ان سے بات کی، اور اللہ کے حکم سے میں نے اپنی بیگم کا انتخاب کیا الحمدللہ۔ اور اس میں ہمیں کتنا وقت لگا، ایمانداری سے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، یہ 10 سے 12 دن کے درمیان ہوا۔ 1 ماہ کے اندر ہماری شادی ہو گئی، اور میں نے ان کا ویزا اپلائی کر دیا، اور ہم ساتھ میں بوسنیا آ گئے۔ اب 26 سال ہو گئے ہیں، ہمارے 4 بچے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ 1000 بار دوبارہ اس دنیا میں آئیں تو کیا آپ ہر بار اپنی بیوی کو چننے کا یہی طریقہ اختیار کریں گے، یا بالکل میں اسے تبدیل نہیں کروں گا، سچ میں ایمانداری سے، کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، یہ سب سے سادہ طریقہ ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی کامیابی اس پر منحصر ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے آپ جسے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ خیر یہ ناکام ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیٹنگ بہت عام ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے ناکام ہو رہی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں نا کہ صرف ان کے دماغ اور خیالات کو نہیں، بڑے احترام کے ساتھ کبھی کبھار وہ ان کے ساتھ سوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب کچھ مخفی نہیں ہے، اور پھر بھی یہ تعلق کی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ لہٰذا اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے، بلکہ حقیقت میں یہ عجیب تضاد بھی ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتے جسے وہ بہت چاہتے ہوں، حالانکہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اس شخص کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ جاننا لوگوں کو ان سے شادی کرنے سے روک دیتا ہے، لہٰذا وہ ایسے شخص سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جس کے ساتھ انہیں کچھ سرپرائز کا عنصر ہو۔ جیسے یہاں امریکہ میں مثال کے طور پر MSA یعنی مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، جو نوجوان کالج میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو ان میں سے چند ایک دوسرے سے نکاح کریں گے۔ شاید وہ اپنے ملک کے دوسرے حصے سے شادی کرنا پسند کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اسی گروپ میں سے کسی سے شادی کریں جس کے ساتھ وہ رضاکارانہ کام کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بہت قریبی ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے، تو یہ شادی کے لیے باعث کشش نہیں رہا۔ تو یہ ایسی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شادی سے پہلے شخص کو جاننا ضروری ہے۔ خیر جتنی ضرورت ہو اتنا جان لیں، میرے خیال میں یہ مناسب بات ہے۔ یعنی مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان الحمدللہ ان کا دینی رجحان مناسب ہے، اخلاق ماشاءاللہ اچھا ہے، شہرت اچھی ہے، یعنی یہ جاننا کافی ہوگا۔ لیکن کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ یہ شخص ویسا ہی ہوگا جیسا آپ کو بتایا گیا تھا، بالکل کامل اور بے عیب؟ ہم نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے ہمیشہ سرپرائز کا ایک عنصر تو ہوتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی۔ یہی ہماری آزمائش ہے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی کچھ کوکنگ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، کیا یاسر برجاس گھر کے کچن میں بھی آتے ہیں؟ کیا ایسا خاص کھانا ہے جو آپ بنائیں اور آپ کی اہلیہ ویسا نہ بنا سکتی ہوں؟ جی بالکل، میں اکثر کچن میں جاتا ہوں، مجھے کھانا پکانا بہت پسند ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری انجینئرنگ کی سوچ یہاں بھی کام آتی ہے، کیونکہ کھانا پکانا دراصل انجینئرنگ ہی ہے۔ یہ مسالوں اور ذائقوں وغیرہ کی پرفیکشن پر مبنی ہوتی ہے، تو مجھے یہ سب بہت پسند ہے۔ میں کبھی کبھار حصہ لیتا ہوں، کچن میں خود بھی چلا جاتا ہوں، خاص طور پر جب میری اہلیہ کو میری مدد درکار ہو، یا اگر وہ کسی دن کھانا نہ بنا سکے، یا وہ تھکی ہوئی ہو یا بیمار ہو، تب تو ضرور مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی خاص ڈش ہے جس میں بہت مشہور ہوں تو میرے بچے کہیں گے کہ بابا بہت ماہر ہیں سوپ اور سلاد میں، یعنی بس یہی میری اسپیشلٹی ہے۔ ویسے تو میں اور بھی کھانے پکاتا ہوں، لیکن بچوں کا کہنا ہے کہ ابو جو سوپ بناتے ہیں وہ لاجواب ہوتے ہیں، کیونکہ میں مختلف اقسام کے سوپس بناتا ہوں۔ میں اکثر آن لائن ترکیبیں دیکھتا ہوں اور پھر ان میں اپنے اجزاء شامل کرتا ہوں، اور وہ مزیدار بن جاتا ہے۔ سلاد کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں، میں سلاد کی بھی مختلف ترکیبیں تلاش کرتا ہوں۔ البتہ جب میری اہلیہ کھانا پکاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا ہر کھانا میرے کھانے پر بھاری پڑتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا بھی کچن میں ایک خاص انداز ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے موقع پر کیا نصیحت کریں گے؟ میں اسے یہی نصیحت کروں گا کہ شادی دراصل ہونی کیسی چاہیے، یعنی اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ میں کہوں گا کہ شادی ایک تصویر کی مانند ہے، جیسے ایک فن پارہ، اور اس کا فنکار وہ خود ہے۔ 2 فنکار ایک جیسے رنگوں سے تصویر بنا رہے ہوں، ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے تاکہ تصویر خوبصورت بن سکے۔ شادی کے معاملے میں اصل چیز محبت اور رحمت ہوتی ہے۔ آپ اسے صرف محبت تک محدود نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں رحم، معافی اور لچک بھی رکھنی ہوگی۔ شادی کی بات کی جائے تو یہ ایک آزمائش بھی ہے، یعنی کہ یہ دنیاوی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو اس رشتے میں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں،
ये हमेशा दो तरफा होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नापसंद होंगी और कुछ आपको बहुत पसंद आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह. तो कुल मिलाकर ये एक सफ़र है और आपको इस सफ़र के उतार चढ़ाव को कबूल करना होगा. और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी शादी खूबसूरत थी? शायद 40 या 50 साल बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे क्या शानदार सफ़र था. लेकिन इस दौरान आप सिर्फ उन्हीं लम्हों पर तवज्जो देंगे जो मुश्किल होंगे, जिनमें आजमाइश होगी. शेख यासिर बिरजास, आपके जवाब का बहुत शुक्रिया. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा. अल्लाह आपको उम्मत के लिए की गई काविशों का बेहतरीन अजर दे. बारक अल्लाह. जज़ाकल्लाह मुझे खैर. मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया.